बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आखिरकार जो बर्फ़ है वो पिघल गई। पीडीएम और पीटीआई के मेंबरान आपस में बैठे, एक कमेटी बनाई गई है जिसके तहत ये फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्शन कब होना है। लेकिन पीडीएम किसी भी सूरत हाल में अभी तक ये लग नहीं रहा है कि वो राज़ी हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए। हमारे ज़राए ने जिससे भी बात हुई उन्होंने ये फरमाया कि जनाब इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। अब देखते हैं इसके साथ साथ पीटीआई अपना लाएमल क्या करते हैं, इस पे आज बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी एक नया ट्रेंड हो गया है, जब से ये सोशल मीडिया आया है तो लोगों ने अपने साथ जो सोशल मीडिया के ऐप्स बनाए हैं, जिसको हम यूट्यूब, जिसको हम बाकी ऐप्स बनाते हैं, उसमें बैठ के कुछ भी बात कर रहे होते हैं और वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से मशहूर करने के लिए कर रहे होते हैं। वो चाहे उसमें मुल्क की बदनामी क्यों ना हो रही हो। हालिया आपने देखा एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के बारे में कुछ बात कही जो साबिका आर्मी चीफ से मंसूब की गई। उस पर फिर ISPR का ज़ोरदार बयान आया कि नहीं, हमारा इदारा है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारा जो सिस्टम है वो इसके कैपेबल है और हमारी ये कैपेसिटी है कि हम किसी भी दुश्मन का, वो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हालिया मैंने देखा एक जर्नलिस्ट जो ओरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने बताया जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, मुल्क में ये हो रहा है, आर्मी ने ये कर दिया है। उन्होंने एक फिगर्स दी, उन्होंने कहा जी 57.9% जो कराची की लैंड है वो DHA और आर्म फोर्सेस के पास है। तो उसके लिए भी हमने उनके लिए थोड़ी सी डेटा निकाली है जो हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि जो कराची की टोटल लैंड है वो 8,72,272 एकड़ है। उसमें जो फोर्सेस के पास आउटसाइड दी कराची है वो है 7,690 और उसके साथ साथ 33,155 एकड़ है जो कैंट के अंदर है और 7,300 DHA के अंदर है। तो ये टोटल अगर हम ज़मीन मिलाते हैं तो ये कराची की जो सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दी गई है उसके तहत ये टोटल 12% बनती है। तो सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, इदारों को बदनाम करने के लिए ओरिया मकबूल जान जैसे लोग आके ऐसी बात करते हैं, इस पे उनको शर्मिंदगी ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक हसन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, PMLQ के सिंध के प्रेसिडेंट। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे इस पे सवाल कर लेता हूँ, ये जो आजकल हमारे पास ये सोशल मीडिया के जो प्रोफेसर्स आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, ये जो आके एक बदतमीज़ी का एक तूफ़ान खड़ा कर देते हैं, उसमें उनको जो भी आता है मुंह में वो बोले जा रहे होते हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। क्या देखते हैं हमारे पास 64% यूथ है, हम उसको यूटिलाइज़ करके कोई अप्रोक्सीमेट $200 बिलियन का हम IT एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। लेकिन सर हमने अपने बच्चों को कहाँ लगाया हुआ है? बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने मुझे बुलाया और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2 सवाल किए आपने मुझसे। एक तो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स आजकल जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो लोग बग़ैर किसी हक़ाइक़ के, बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी सबूत के ऐसी बातें करते हैं कि जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाना या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ दोनों एक ही बात है और उससे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान फ़ौज अगर मज़बूत होगी तो पाकिस्तान मज़बूत होगा और पाकिस्तान मज़बूत होगा तो हम सब मज़बूत होंगे। वो ये लोग सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यूट्यूब पे देखें और फिर उनके जो फ़वाइद हैं वो उनको मिलें, तो वो ऐसी बातें करते हैं जिसको देखकर हम
ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، اور وہ آپ والی بات پہ سیکنڈ پارٹ آپ کا سوال کا شروع ہو جاتا ہے، وہاں دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک. اس قسم کی گمراہ کن میسیجز دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے علاوہ، میں آج آپ سے یہاں پر بیٹھ کے کہتا ہوں، دنیا میں اتنے زیادہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاک تو لوگ بناتے ہوں گے لیکن اتنے یوٹیوبرز دنیا میں کہیں نہیں ہیں، اور جو کہ بیٹھ کر بیک وقت ان میں سے بیشتر صرف اپنے ملک کے خلاف اور اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بات کر کے اپنی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہمارے ملک کا ایک ٹرینڈ، مزاج ہماری عوام کا بن چکا ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف آپ بات کرنا شروع کر دیں، یا پاکستان فوج کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پاپولیرٹی مل جاتی ہے. بالکل اس چیز کو گین کرنے کی کوشش سب کرتے ہیں. آج میرے پاس وہ آیا، ایک بڑا اچھا میسج آیا، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم وہاں جا کے کبھی واپس نہ آئیں گے، نعوذ باللہ. یہ ایک نعت ہے بہت اچھی. تو آج کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیچو آف لبرٹی کی تصویر ڈالی ہوئی تھی، اور اس میں کہا تھا ہم یہاں جا کے کبھی واپس نہ آئیں گے. مطلب اب ہم امریکہ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ اور کسی پروفیشن میں، کہ اس کو امریکہ کا اور یو کے کا ویزا مل جائے اور وہ وہاں جا کے رک جائے. دیکھیں بات یہ نا کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اچھا پھر میں تضاد ہے ہمارے. سر امریکہ کے ہماری جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے امریکہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ کو کہتے ہیں. پھر ہماری بہن ہے ہبہ فواد چودھری، جو فواد چودھری صاحبہ کی مسز ہیں، وہ میری اچھی، ان سے فواد بھائی سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے. وہ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا جی، ان کے پاس جو ہے وہ امریکن ایمبیسیڈر ان کے گھر پہ ڈنر کے لیے آیا. فواد بھائی بھی کھڑے ہیں، ہماری بہن بھی کھڑی ہیں. میں نے بھی اس پہ پھر ٹویٹ کیا تھا بھائی ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر گیا. تو باتوں میں کتنا بڑا تضاد ہے. یہ تو میں نے کہا نا کہ ہم اندر، ہر آدمی کی خواہش یہی ہے کہ اس کو امریکہ کا ویزا مل جائے، یو کے کا ویزا مل جائے، اور وہ وہاں جا کے کسی طرح سیٹلڈ ہو جائے. اور جب وہ یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ اخبارات میں بیان دیتا ہے، تھوڑی سی بھی اس کو کہیں نہ کہیں وہ پاپولیرٹی لینے کے لیے امریکہ کے خلاف اور فوج کے خلاف بات کرتا ہے. یہ ٹرینڈ بڑا غلط ہے. آپ بات کریں، حقائق کے ساتھ بات کریں. ہم کسی کو منع نہیں کرتے، سب کا حق ہے بات کرنے کا. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور بات کریں لیکن حقائق کے ساتھ بات کریں. سر یہ مذاکرات کا رزلٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج فورسلی سب کو مجبور کیا گیا کہ مذاکرات کے لیے آپ بیٹھیں، اس وقت بھی اگر ان کو عمران خان صاحب کو کوئی اگر کہہ دیتا کہ بھائی آپ اسمبلیاں نہ توڑیں اور ان اسمبلیوں کو اپنا ٹائم پورا تو یوٹرن بھی لے رہے ہیں، ابھی آنا بھی چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت انہوں نے، سب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اسمبلیاں نہ توڑیں. جو بھی اچھے لوگ تھے انہوں نے ریکویسٹ کی. عمران خان نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے ایک کام کیا اور اسمبلیاں توڑ دی اپنی ضد اور انا کی خاطر. اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضد اور انا پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ الیکشن بھی ہو جائیں اور سب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور سب الیکشن ہو جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا، دو الیکشنز کو برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ میں تو بڑے دنوں سے اس بات پہ کر رہا ہوں، اور کہ جب آپ کے پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوں گے، اس کا لیٹ سپوز کوئی بھی رزلٹ آتا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ جائے، چاہے وہ ان کے حق میں آ جائے، پی ڈی ایم کے حق میں آ جائے گا، تو عمران خان صاحب اس کو نہیں مانیں گے. کہیں گے جی یہ حکومت میں بیٹھے تھے، کیئر ٹیکر حکومت نہیں تھی، انہوں نے جو ہے اس میں ریگنگ کی. اچھا پھر اس کے بعد جب دوسرا الیکشن ہوگا، اس کا جب رزلٹ آئے گا سندھ اور بلوچستان کا، تو جو بھی باہر ہوں گے وہ اس کو نہیں مانیں گے. اگر عمران خان صاحب ہار گئے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، اگر پی ڈی ایم ہار گئی تو وہ اس کو نہیں مانیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا کلیش، نہ ختم ہونے والا جو ہے کلیش، وہ چلتا رہے گا. اور پاکستان کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں. آپ کے اکنامک حالات بہت خراب ہیں. آپ کے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کے کافی واقعات ہو رہے ہیں. ابھی بہت بڑا سانحہ ہوا. تو یہ ان حالات کے اندر جب آپ کی اکنامک کنڈیشن بھی بہت خراب ہو، ایک مہنگائی کا طوفان ہو ملک کے اندر، اگر ہم سب مل بیٹھ کر آیا کہ اس چیز پر ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. بھائی 13 اگست کو اسمبلیاں ختم ہوں گی، اس کے 45 دن کے بعد الیکشن ہو جائے گا. اٹس ویری سمپل. آپ میری بس آخری پلیز، اس کے بجائے اگر ہم اس بات پہ زور دیتے کہ بھائی اس عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، جو غریب عوام مہنگائی کی اس چکی میں پس رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے. یا ایون اب دال، کوئی بھی دال 300 روپے کلو سے کم آپ کو نہیں ملتی. مرغی اور گوشت، اور تو یہ تو ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے وہ ہونے چاہیے. جمہوریت میں ڈائلاگس ہوتے ہیں،
کرنے چاہیے، لیکن کم از کم اس طرف بھی ذرا توجہ دیں، سارے ہمارے بڑے مل کر، ساری پارٹیاں مل کر وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ سر یہ جو آپ کی پارٹی ہے پی ایم ایل کیو، یہ برے طریقے سے جو ہے وہ بکھر گئی ہے، اور حالیہ ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت نے ہی چھاپا مارا، یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ لیکن جی میں ایز اے جمہوری، میں ایک جمہوری آدمی ہوں، اور جمہوریت کے لیے میں نے بہت عرصے سے، پچھلے 25-30 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ میں اس قسم کی پولیس گردی کی مذمت کرتا ہوں، جو طرز عمل کل جو اپنایا گیا، اور جس طرح گیٹ توڑے گئے اور جس طرح دروازے توڑے گئے۔ ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت نے، پی ڈی ایم کا تو منسٹر سامنے کھڑا تھا اور اس کے بھی ہاتھوں پہ چوٹ لگی اور اس کے اندر گھر پہ بھی گھس گئے ہمارے چودھری صالح صاحب کے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ کیا ہے، پولیس گردی اور اینٹی کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ بدماشی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور وہ ان کے گھر میں بھی گھس گئے۔ ایک سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب اور ایک پریزیڈنٹ منسٹر چودھری صالح حسین صاحب ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس گھر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اینٹی کرپشن اہلکار ان کے اندر گھر میں انہوں نے دروازہ توڑا اور ان کے گھر میں گھسے وہ، اور ان کے گھر کو بھی سرچ کیا۔ تو میں اس کو ابھی میں ضرور کہوں گا، اگر پی ڈی ایم کی حکومت اس میں انوالو نہیں ہے اور اس میں اگر ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور پی ڈی ایم کی حکومت اگر انوالو ہے تو تب بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ آپ ایز اے پی ایم ایل کیو کے لیڈر ہونے کے ناطے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے؟ میں غلط ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی انوالو نہیں ہے؟ اگر انوالو ہوتی تو میرے ایک فیڈرل منسٹر کو جو کہ ہماری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تلخ کلامی پولیس سے کیوں ہوتی اور اس کو اس میں چوٹ کیوں لگتی؟ آپ مجھے بتائیں نا، اگر ایسی بات ہوتی، چلیں تلخ کلامی کی حد تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے اسٹریچز لگے ہیں ہاتھ میں، ان کو چوٹ لگی ہے، اور ان کی اچھی خاصی ویڈیوز کل رات سے چل رہی ہیں کہ ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا ہے، کوئی دروازہ کھولا نہیں گیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سیاست ہے پاکستان میں، یہ برسوں سے جو چل رہی ہے، ریونج والی، بدلہ لینے والی، جو بھی حکومت میں آتا ہے پھر وہ بکری کا چوری کا بھی کیس بنا دیتا ہے، بھینس چوری کا بھی کیس بنا، یہ ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ پہلے حکومت میں جو ہوتا تھا وہ بکری چوری کا اور بھینس چوری کا اور سائیکل چوری کا کیس بنتا تھا، اور گھروں میں اس طرح کودا نہیں جاتا تھا۔ یہ پچھلی حکومت نے یہ ٹرینڈ بنایا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر کودے، لوگوں کو گھروں سے زبردستی نکالا، ان کا چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا گیا، راتوں کو لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے۔ آج اسی کا تسلسل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اور اینٹی کرپشن اور دوسرے ادارے ایک دفعہ ان کو یہ چیز، ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ آپ کو خون منہ کو لگ چکا ہے، ان کو یہ چیز وہ کر چکے ہیں، کافی پچھلے 4-5 سال وہ یہ پریکٹس کرتے رہے۔ آپ کے بہت سارے صحافی بھائیوں کو اٹھایا گیا اور جس طرح لے کے جایا گیا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو وہ آج بھی وہی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، خاص طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ بری طرح سے ناکام گئی ہے، اور وہ مہنگائی، جس مہنگائی کے لیے وہ انہوں نے دھرنے دیے، جس مہنگائی کے لیے وہ حکومت کو گرایا، اس مہنگائی ڈبل ٹرپل مہنگائی ہو گئی؟ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا قصور تو جتنا ہوگا، لیکن آپ کو جو آپ ایک شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کا ملک جو ہے اس وقت بغیر آئی ایم ایف کے نہیں چل سکتا، اور آئی ایم ایف آپ کو بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے لون نہیں دیتا، وہ اپنی پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ جی آپ ہمیں ری پیمنٹ کے لیے بتائیں کہ آپ بجلی مہنگی کریں گے، آپ پیٹرول مہنگا کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہاں سے ہمیں، جس کو کہیں گے جہیز میں اور ورثے میں ملی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی آنے والا حکومت ہوتی ہے پچھلے حکومت پر ڈال دیتی ہے، یہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں سب کے سامنے۔ اگر آج ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتے ہیں تو ہمارا ملک بالکل ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے لیے آپ کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ جب تک ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس کو کم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اس شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم اپنے خرچوں پہ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے ہم اس شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایز اے قوم
ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، اپنی امپورٹس کو، ان نیسیسری پروڈکٹس کو جو کہ آپ پاکستانی استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ استعمال کریں، خدا را وہ باہر کی پروڈکٹس نہ خریدیں تاکہ آپ کی امپورٹ کا بوجھ آپ پر کم ہو جائے، آپ پاکستانی پروڈکٹ استعمال کریں، پاکستانی چیزیں استعمال کریں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات ایک بہتر ہوں گے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ رجحان اس طرف ہے بھی صحیح کہ یہ چیزیں ہم کچھ بہتری میں لائیں، یا ان کا آج کل کے دور میں صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ ہم کسی طرح سے ریونج لیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم طارق حسن صاحب سے بات کر رہے تھے۔ سر ہم بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے، ایکچولی اسپیکنگ آپ ایسے پولیٹیشین ہیں جو سچ بولتے ہیں، بہت کم پولیٹیشین ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس کا جو رہنما ہے، پیش امام جو ہے وہ میاں صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، ان کا یہ رجحان بھی ہے کہ تھوڑی سی عوام کے لیے بھی بہتری لانی ہے، یا ان کا بس یہی ہے کہ عمران خان کو تو نہیں چھوڑنا بھائی؟ لیکن حسین بھائی، آپ بھی ان جرنلسٹ میں سے ایک ہیں جو کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، مہربانی سر۔ ورنہ بہت سارے جرنلسٹ وہ اتنی بڑی بڑی کہانیاں سنا کر اور اس میں سے آخر میں آ کے ایک سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اور سیاسی جماعت کو یہ اس بات کا بہت اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ اگر عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو ان کی سیاسی موت ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اگر یہ لوگ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، چاہے وہ سربراہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ چودھری شجاعت صاحب ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو جو اس حکومت میں شامل ہے، اگر عوام کو ریلیف نہیں دے گا تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جائے گی، تو ہم سب کی سیاسی موت ہو جائے گی۔ ہم کل عوام کے پاس نہیں جا سکتے ووٹ لینے کے لیے، ہم کل اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ووٹ لینے کے لیے۔ تو ہمیں اس گورنمنٹ کا صرف اس میں بالکل غلط تاثر ہے کہ ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ صرف اور صرف۔ اگر آپ مجھے طارق صاحب اجازت دے دیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ہم ان سے بات کریں۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ایک پاکستان میں جب سے یہ سوشل میڈیا کے ایپس آئے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ آپ ایسی بات کر جائیں جو آپ کی پبلک میں پاپولر ہو جائے، پھر وہ بات اپنے خلاف کیوں نہ ہو، پاکستان کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ بندہ بات کر دیتا ہے اور وہ اداروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ جی، یہ بہت قابل افسوس بات ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جب کبھی کوئی بات ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آپ اس کا ثبوت دیجئے، آپ اس کی لاجک دیجئے، آپ نے یہ کہاں سے بات پکڑی ہے، آپ کو یہ کس نے بتایا، سورسز دیکھتے تھے کہ کتنی اتھینٹک ہیں۔ تو آج تو یہ فری فار آل ہے، مطلب یہ کہ ہر چیز جذبات پر مبنی ہو گئی ہے اور کوئی نہیں دیکھتا کہ حقائق کیا ہیں اور اصل بات کیا ہے۔ تو یہ جو خاص کر دیکھیں، اور اس میں کس کو فائدہ پہنچتا ہے جب آپ اور ہم ایک خوش اسلوبی سے رہ رہے ہوں، ایک خاندان کے طور پر، ایک سوسائٹی کے طور پہ، جب اس میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے، آپ میرا گریبان پکڑ لیں، میں آپ کا گریبان پکڑ لوں، اور جو سیاسی ہماری چیزیں وہ اتنی گہری ہو جائیں کہ صرف ہم ووٹ کے میدان میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیں، ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر حملے کروانے شروع کر دیں۔ جب میرے پاس پولیس ہو تو میں آپ کے اوپر چڑھ دوڑوں، جب آپ کے پاس پولیس ہو آپ میرے اوپر چڑھ دوڑیں، اور پھر یہ کہ جو وہ ادارے جو کہ ہماری سلامتی کا ضامن ہے، جس کے بغیر ملک رہ نہیں سکتے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا لیبیا کے ساتھ، شام کے ساتھ، نائجیریا کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہوا، اس کے باوجود اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو فوج ہے جو کہ ایک چھت ہے ہمارے اوپر، جس نے ہمیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک گھر بچاتا ہے انسانوں کو بارش سے، یالہ باری سے، اس طریقے سے فوج ہمیں بیرونی حملوں سے بچاتی ہے، اندرونی ٹیررزم سے بچاتی ہے۔ اسی چھت میں اگر ہم سوراخ کرنے لگے اور بلا سوچے سمجھے کرنے لگے تو پھر جو اس کا نقصان ہوگا وہ تو ہم سب کو ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ فوج نہ ہوئی یا فوج کمزور ہو گئی تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا
وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم بہت ہی کند ذہن لوگ ہیں. اور اگر میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی تو آپ کو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ بھی شاید دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج جو ہے اسی سوسائٹی کا پرتاؤ ہے. جتنی برائی یا اچھائی سوسائٹی میں ہے اتنی فوج میں بھی ہوگی, لیکن فوج میں ڈسپلن ہے, فوج میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اب بھی فوج جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں ان میں سب سے کم کرپٹ ادارہ ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ کرپشن نہیں ہے وہاں پر, سب سے کم کرپٹ ادارہ ہے. تو کم از کم وہ آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں, ان کی کوئی توقیر کیجئے, ان کا کوئی دھیان کریں, ان کی عزت کریں. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے اٹھائی ہے. سر دوسرا میرا عرض یہ ہے کہ ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج. ہم اگر کچھ بھی کہتے پھریں تو دنیا کے پاس ایسے ٹول ہیں وہ ہمیں چیک کر لیتے ہیں. اگر میں کتنا بھی کہہ دوں کہ میں کتنا بھی امیر آدمی ہوں یا میں کتنا بھی غریب آدمی ہوں, لیکن ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ ایسیس ہو جائے گا کہ میں کتنا ہوں اور میں کیا ہوں. اگر کسی بھی ایک انڈیویجول, میں نام لے لیتا ہوں, جس طرح سے حامد میر صاحب نے بات کی کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کی, تو دنیا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. دنیا تو یہ مانتی ہے کہ پاکستان ایک پاورفل ملک ہے, پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاورفل کنٹریز میں سے ایک ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ باتیں مختلف موقع پہ جو کہی گئی تھیں ان کو کیسے جوڑا گیا, کیا مقصد تھا اور کیا حاصل کرنا تھا. یہ تو اس بات کو چھوڑ دیں, یہ تو الگ بات ہے. لیکن میں ایز اے ڈیفنس اینالسٹ ہی نہیں بلکہ جس نے فوج میں 40 سال کے قریب نوکری کی ہے, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, آپ کے سامعین کو, کہ دیکھیں 1 سال اگر یا 2 سال بھی اگر آپ کی کوئی کمزوری ہو معیشت میں تو اس کا فوری طور پہ فوج پہ اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ ہماری تو برسوں کی ٹریننگ ہے, ہم نے اپنے ریزرو رکھے ہوتے ہیں, ہم نے اکوپمنٹ ساتھ کے ساتھ ایکوائر کیا ہوتا ہے. وہ جہاز جو لیٹر سے 2 سال پرانا ہے وہ کوئی آج ناکارہ تو نہیں ہو گیا. اور کچھ جہاز, کچھ چیزیں تو ہم خود بناتے ہیں, ٹینک خود بناتے ہیں, جہاز خود بناتے ہیں. تو یہ اس قسم کی تعویل پیش کر رہا, وہ کہیں باجوہ صاحب نے بات کی ہوگی, جب اکانومی کی بات کر رہے ہوں گے تو شاید اس کو جوڑا ہو اس چیز کے ساتھ. انہوں نے کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا ساری بات کو. وہ ہوئی یا نہیں ہے اس کو, اس پر پھر بھی میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور ایٹمی قوت کے بارے میں یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایٹمی قوت کی کسی کمزوری کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے تو جواب بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایٹمی قوت کو اگر کوئی سرپرائز کرنے کی کوشش کرے, اچانک کوئی کام کرنے کی کوشش کرے, اس کا جواب بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ حال ہی آپ نے دیکھا کہ جب ان کے جہاز آئے تو ہمارے جہازوں نے ان کو جواب دیا. اور اسی طریقے سے اگر اور ایک بات اور یاد رکھیں میرے بھائی کہ اگر آج کوئی شرارت کرے ہمارا دشمن تو یہ جو آپ نے میرا گریبان پکڑا ہوا ہے, میں نے آپ کا گریبان پکڑا ہوا, ہم دونوں ایک دوسرے کا گریبان چھوڑ کے دشمن کا گریبان پکڑ لیں گے, ہم اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ بات دشمن بھی سمجھتا ہے. تو پاکستانی فوج بھی کمزور نہیں ہے, پاکستانی قوم بھی کمزور نہیں ہے. یہ جو ہمیں غربت کا تانا دیا جا رہا ہے یہ ہمیں غریب بنایا گیا ہے, زبردستی غریب بنایا گیا, اور ہم قریب اب انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پھر بہت ترقی پذیر ملکوں میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ. سر یہ بتائیں, یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ اداروں کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے, وہ کسی انڈیویجول کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ میں بھی رہے, آپ ڈیفینس سیکٹری بھی رہے, تو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا یہ سوشل میڈیا کے ایپس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو جب ٹیکنالوجی اپنا سفر طے کرتی ہے تو پھر چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا, چیزوں کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے. جس فیلڈ میں آپ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اسی فیلڈ سے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پر کوئی برا بلا کہیں اور میں ڈنڈا اٹھا کے آپ کو اٹھا کے بند کر دوں. مجھے سوشل میڈیا پر ہی اس کا جواب دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے, میں نے یہ تجویز دی بھی ہے گورنمنٹ کو بھی, فوج کو بھی, کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر تیار کرے جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی پوسٹ آئے تو وہ وہاں پر اس کو لگا کے دیکھ سکیں کہ یہ جعلی ہے, اصلی ہے, اس میں فوٹو شاپنگ ہوئی ہے, لپ سنکرونائزیشن استعمال ہوئی ہے, ڈیپ فیک ہے, نہیں ہے. اس قسم کے ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے سافٹ ویئر جہاں پر کہ ہم کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کو چیک کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہے تو اس کا جواب منطق کے ساتھ, اپنی لاجک کے ساتھ
اسی علاقے میں دیں. تو سوشل میڈیا کا مقابلہ سوشل میڈیا میں ہی کرنا چاہیے, یہ اس کا بہترین طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کس طرح سے پروپیگنڈا, کس طرح سے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے, اور جو اس کے ورکر ہیں وہ ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اداروں کو, انڈیویجولز کو, اداروں کے ہیڈ کو بدنام کریں. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پہ بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہماری پاکستان آرمی کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیپیسٹی کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے. اس کو صرف دشمن نہیں مانتا, دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس جو اتھارٹی ہے, جو فوج ہے, جو اسٹرینتھ ہے, وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے. طارق صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ ہمارے ملک میں آپ کراچی کے نائب ناظم بھی رہے اور بڑے ووکل اور بڑے کام کرنے والے, اور گراؤنڈ پہ آپ نے کام کیا. ابھی ہم نے حالیہ ایک ہمارے سو کالڈ سینئر اینالسٹ ہیں وہ اوریہ مقبول جان صاحب, انہوں نے کہا جی 59 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ کراچی کے اوپر قابض ہے, پاک فوج کے ادارے ہیں, اس میں آرم فورسز کے ادارے ہیں. تو ڈو یو ایگری؟ دیکھیں میں ان کی کافی سینئر جرنلسٹ ہیں, اور مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھنے سے پہلے, یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ٹی وی پہ اس کی اسٹڈی نہیں کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں آرم فورسز کے ادارے موجود ہیں ڈیفنس کی صورت میں اور کنٹونمنٹس کی اداروں کی صورت میں. یہاں میں ایڈ کرتے چلوں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں جس میں پی آئی اے بھی آتا ہے, جس میں ریویو بھی آتا ہے, جس میں کراچی پورٹس, یہ فیڈرل کے ادارے ہیں. جی بالکل. اور ہمارے زمانے میں جب میں نائب ناظم تھا تو اس وقت ایک ہم نے کیمپین چلائی تھی اور مشرف صاحب کو بریفنگ دی تھی کہ بھئی کراچی میں یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ساتھ. ڈیولپمنٹ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ کراچی گورنمنٹ کرتی ہے, سٹی گورنمنٹ کرتی ہے, اور یہ سب ہمارا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں کرتے. تو تعمیر پاکستان کے نام پر جو ہے ڈیولپمنٹ آف کراچی کے نام پر ہم نے ایک پروپوزل بنا کے دیا تھا مشرف صاحب کو. تو ان سب اداروں کو مشرف صاحب نے, مرحوم نے, انہوں نے ان سب کو انوالو کیا اور ان سب سے انویسٹمنٹس کروائی. ہم نے ان کو پروجیکٹس بتائے, ہم نے کہا ہمیں کسی سے پیسہ نہیں چاہیے. جیسے آپ نے کے پی ٹی انڈر پاس دیکھا ہوگا, پھر کے پی ٹی فلائی اوور دیکھا ہوگا, بہت سارے فلائی اوورز, انڈر پاسز ان اداروں سے, کوئی ریلوے سے بنوایا, کوئی کے پی ٹی سے بنوایا, کوئی پی آئی اے سے بنوایا. تو ہم نے ایک اچھا بڑا پلان کیا تھا اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. ان سب اسٹیک ہولڈرز کو اگر ایک جگہ پر بٹھا کر اور کراچی کے مستقبل کے بھی فیصلے کیے جائیں, یہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں, میں مشرف صاحب کا اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سب اسٹیک ہولڈرز کو ہمارے پلان کے مطابق ایک جگہ پر بٹھایا, اور جو کراچی کے اندر لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں سٹی گورنمنٹ کے علاوہ, ان سب کو ایک جگہ بٹھا کر اور ان سب کو ان کو مجبور کیا کہ وہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بلڈنگ کے اندر اپنا شیئر ڈالیں. آج بھی اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اس لیے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے. اس وقت مشرف صاحب پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. آج میں کہوں گا کہ اس طرح کوئی پرائم منسٹر آئے ہیں وہ ان سب نہیں, تو یہ تو اب جو فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے وہ بہت کم ہے. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے. تو آپ سندھ حکومت کا حصہ ہیں اس وقت, اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر ہیں, تو آپ کوئی ایسا اسٹیپ لیں نا. سر دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نہیں لے سکتی کیونکہ دیکھیں ریلوے ہے, کے پی ٹی ہے, پی آئی اے, یہ آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا, یہ آج تک جو ہے ڈیولپ ہو کر پورٹ قاسم ہے, یہ سب ادارے جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ کے تحت وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو ان کو تو فیڈرل کا ہی کوئی جو ہے یا پرائم منسٹر ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ان سب کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. ہم نے آرمی سے اس وقت بہت سارے کام کروایا, آرمی سے بہت ساری جگہوں پر لینڈ لی. یہ سب اس وقت کے پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف ہم نے کام کیا تھا ہمارے ساتھ مل کر. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں آپ کو کافی چینج نظر آیا کہ ہم نے سب نے مل کر کام کیا کراچی کے لیے. آپ اس وقت جو اوور ویو لوگوں کا جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ
پی ٹی آئی اگر الیکشن ابھی ہوتا ہے تو کلین سویپ کر لیں گے, پنجاب میں کے پی کے کو اڑا کے رکھ دیں گے, کیا واقعی وہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو, وہ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو برے طریقے سے ڈیمیج کریں گے؟ دیکھیں میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایز فار ایز کراچی اور سندھ کی میں بات کروں, کراچی میں پی ٹی آئی نے ایسی کوئی کارکردگی نہیں کی. کراچی نے پی ٹی آئی کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا اس وقت, لیکن پی ٹی آئی نے اس کے بدلے میں کراچی والوں کو کچھ بھی نہیں دیا. پی ٹی آئی کے نہ ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کوئی دیا, نہ ہی ان کے کسی فیڈرل منسٹر نے کوئی ایک پیکج کراچی کے لیے انہوں نے نہ اناؤنس کیا. اگر اناؤنس کیا بھی پچھلے لاسٹ, اب آپ نے جانے سے کچھ 1 سال 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بلینز آف روپیز کراچی کو دوں گا, 1100 ارب دوں گا, ان میں سے 1 ارب بھی نہیں دیا میرے خیال سے انہوں نے کراچی کو کہ کراچی میں کوئی کام ہو جاتا. تو میں نہیں سمجھتا کراچی والے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس طرح ووٹ دیں جس طرح انہوں نے جو ہے اس الیکشن میں دیا تھا. بلکہ وہ کیوں ووٹ دیں گے؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا, 4 سال آپ حکومت میں رہے, 4.25 سال تقریباً آپ حکومت میں رہے. آپ نے تو کراچی میں ایک نائٹ اسٹے تک نہیں کیا. کراچی آپ کا بزنس ہب ہے. کراچی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے, آپ کے ٹیکسز میں سب سے زیادہ شیئر ڈال رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. آپ نے کراچی سے ووٹ لینے کے بعد, کراچی کے لوگوں سے بہت سارا ڈونیشن لینے کے بعد کراچی کو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا. میرا تو یہ یقین ہے کہ کراچی کے لوگ میرے خیال سے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے اپنے وعدوں کی جس طرح کراچی اگر کراچی میں کھڑے نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب اگر پنجاب میں الیکشن کمپین کرتے ہیں تو ان کے پاس 2 کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹر کے, ایک پرویز الہی صاحب ہیں اور دوسرے انہوں نے ابھی تک عثمان بزدار کو پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ امیج پینٹنگ کرتے ہیں پیچھے عثمان بزدار کی اور الیکشن کمپین کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں وہ پنجاب کو کلین سویپ کریں؟ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے جو وعدے کیے تھے انہوں نے اب تک کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا جی میں 1 کروڑ مکان بنا کے دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نہ ہی انہوں نے کوئی مکان بنایا لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, نہ ہی انہوں نے کوئی نوکریاں دی, نہ ہی انہوں نے گورنر ہاؤسز کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر چینج کیا, نہ ہی انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف, انہوں نے کہا تھا میں آئی ایم ایف میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں جاؤں گا. وہ آئی ایم ایف کے سامنے گئے, آئی ایم ایف سے پیکیج لے کر آئے اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی. آئی ایم ایف سے وعدے کر کے آئے اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی, جس کا خمیازہ آج پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. ہم نہیں بھگت رہے, صرف پاکستانی عوام بھی بھگت رہی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جی میں کسی برادر ملک کے پاس سے جا کے لون نہیں لوں گا, نہ ان سے کچھ مانگوں گا. سعودی عرب کے پاس گئے آپ جا کے, وہاں سے بھی ان سے بھی بھیک لائے اور آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ایئرپورٹس کے اوپر کہ جی آپ بڑے کامیاب واپس آئے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود اگر عوام یہ سمجھتی ہے, اور مجھے ایک اور بڑی بات بتائیں, اگر یہ لوگ سب غلط تھے تو انہوں نے ان کا احتساب کیوں نہیں کیا اس وقت؟ 3.5 سال وہ تو کہتے تھے میں 100 دن میں سب پاکستان سے کرپشن ختم کر دوں گا. 100 دن کی انہوں نے بات کی تھی, اور آئی تھنک مور دین 1200 ڈیز یا 1000 ڈیز انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے کسی ایک بندے کا احتساب نہیں کیا, کسی ایک کرپٹ شخص کو کوئی قرار واقعی سزا نہیں دی. اگلا پرائم منسٹر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے. بٹ اگر آپ پلس دیکھ رہے ہیں پولیٹکس کے, آپ سینئر سیاستدان ہیں, تو عمران خان ہی وزیر اعظم ہے یا بلاول بھٹو ہے یا مریم نواز صاحبہ ہے؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا, یہ وقت بتائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ طارق حسن صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا, اور اس نوٹ پہ کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمارے ادارے, ہمارے انسٹیٹیوشن کی عزت کرنا سیکھیں. ہمارے استاد حسن نثار صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں برجز اور روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں سب سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. ڈیولپمنٹ مینس دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ. تو خدا را ریاست کو بھی سوچنا چاہیے. سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بھی ہمارے حکومتیں چینج کریں. میں حکومت میں بیٹھا ہوں اس وقت, جو کچھ کل اب دیکھیں نا, چودھری شجاعت حسین صاحب ایک ملک کے بہت سینئر سیاستدان ہیں, اور اس وقت بھی اور پرانے وقتوں میں بھی جب بھی کوئی بھی حکومت کسی مشکل میں پڑتی ہے تو وہ ان کے پاس مشورہ کرنے کے لیے ان کے گھر پہ جاتی ہے. کل جس طرح سے بدتمیزی پولیس نے اور اینٹی کرپشن نے ان کے گھر میں گھس کر کی, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہمارے اداروں کو بھی اپنا رخ ٹھیک کرنا ہوگا, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اگر انڈیویجولی اینٹی کرپشن خاص طور پہ پرفارم کرے تو یہ شاید نوبت نہیں آتی. لیکن جو پولیٹیکل ہمارے ملک میں ریونج ہے
جو پارٹی پاور میں ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح سے اگر کرتی رہے گی تو ملک کے لیے کوئی نہیں سوچے گا. ہمیں سب کو اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. اگر ہم یہ ملک ہے، پاکستان ہے، تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.